अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम पानी की किल्लत पे बात करेंगे। नहरी पानी दस्तयाब ना होने की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ऑन सरफेस वाटर जो है उसकी किल्लत से हमारी फसलों को जो नुकसान हो रहा है, ज़ेर ज़मीन पानी दस्तयाब ना होने से या कम होने से क्या नुकसान हो रहा है और इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मैं पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब। इंजीनियर साहब डायरेक्टर रहे हैं कालाबाग डैम प्रोजेक्ट के, और ये डैम नहीं बन सका, इस प्रोजेक्ट पे आगे काम नहीं बढ़ सका, इसकी क्या वजूहत रही, और भी महकमा अनहार में मुख्तलिफ अहम तैनातियाँ इनके पास रहीं। इनसे पूछेंगे कि हम अपने नहरी निज़ाम को, इतने बड़े नहरी निज़ाम होने के बावजूद इसको बेहतर नहीं कर सके, पानी की अदम दस्तयाबी है, उसकी वजूहत क्या हैं और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं ताहिर हुसैन ख़ान मलिसई, आप साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ मिसाली काश्तकार भी हैं। और तीसरे मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं माहर अज़ीज़ अहमद साहब, आप मिसाली काश्तकार हैं और नहरी निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन नहरी पानी की कमी की वजह से आजकल मुतासरीन में शामिल हैं। इंजीनियर साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त पानी की जो अदम दस्तयाबी है, नहरों में कमी है, ख़ास तौर पे हम चोलिस्तान में देख रहे हैं, वहाँ बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये सिर्फ क्लाइमेटिक चेंजेस का नतीजा है या ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें पानी कम होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बुखारी साहब आपका और रोही टीवी का नहायत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के आज के सबसे अहम और सबसे संगीन मसले के मतलब आपने मुझे इज़हार ख्याल के लिए दावत दी है। शुक्रिया। बुखारी साहब, हकीकत ये है कि ये तो इस साल बारिशें कम होने की वजह से और कुछ मौसमी तब्दीलियों की वजह से, ठीक है, पानी की शदीद कमी किल्लत का हम सामना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस सूरत हाल से पहले भी मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में मैं ये गुजारिश करता रहा हूँ कि पाकिस्तान पिछले 20 साल से, बल्कि 20 साल से भी ज़्यादा, बल्कि तरबेला डैम हमने 1975 में कमीशन किया, और मैं समझता हूँ कि पिछले 45 साल में हमने मुल्क में डैम जना बनाकर पाकिस्तान के लिए पानी का इतना शदीद और संगीन बहरान हमने खुद पैदा किया है। ऐसी बात नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क जो है वो धड़ाधड़ डैम बना रहा था, एग्जैक्टली। देखिए, इंडिया के पास भी इस वक्त, इंडिया के पास भी उन्होंने जो स्टोरेज, उनकी जो कैपेसिटी है, वो उनकी टोटल इनफ्लोज का 46% है। अच्छा, 46%, ठीक है, इंडिया की। ठीक है। जो चाइना है, चाइना का 57% है। अच्छा, मैं ये बात करूं हमारे इर्द गिर्द के जो एरिया हैं, उनकी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। श्रीलंका है, श्रीलंका के पास अबव 60% इनफ्लो की स्टोरेज है। तो पाकिस्तान के पास कितनी? पाकिस्तान के पास सिर्फ 11% है। ओहो, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हमने अब तक सिर्फ 11% जो हमारी टोटल इनफ्लो आती है, यानी हमारी तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारे दरियाओं में सालाना ऑन एवरेज आता है। इस वक्त हमारी मंगला और तरबीला और चश्मा, ये 3 रिजर्वायर्स हैं। अगर ये इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत मंगला और तरबीला ना बनते तो शायद मेरा ख्याल है हमने तो कोई डैम नहीं बनाना था जो हमारी हालत थी। एग्जैक्टली। लेकिन बुखारी साहब, हम मेरे ख्याल में अगर आप इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करें इंडस बेसिन पे, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं एज एन इंजीनियर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही मंगला और तरबीला बने, लेकिन मंगला और तरबीला के हसूल में हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की कि हमने 3 दरिया, मशरकी दरिया, वो मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले कर दिए। वो एक अलग कहानी है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा बाकी मेहमानों को भी शामिल कर दूँ। ताहिर खान साहब, पहले तो ये बताएं कि कोई कमी दूर हुई है, नहरों में पानी आया है या अभी वही सूरत हाल है? डॉक्टर साहब, शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने, जैसे मुमताज़ खान साहब ने फरमाया कि इंतहाई अहम टॉपिक है और करंट टॉपिक भी है इस वक्त हमारे इस सूबे का भी और पूरे मुल्क का भी।
اس پہ آپ نے پروگرام کیا، یقیناً ایک اہم اس پہ باتیں ہوں گی اس پروگرام میں۔ بخاری صاحب بات یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ فصل تھی نا، گندم اسپیشلی، وہ بھی ہماری پانی کی کمی کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے۔ تقریباً 15 سے 20 من فی ایکڑ ہماری کم ہے فیلڈ میں، جو ایکسپیکٹ نہیں، وہ نقصان کیا ہوا ہے؟ دانہ چھوٹا رہ گیا؟ دانہ چھوٹا رہ گیا، دانہ چھوٹا رہ گیا۔ اب جو موجودہ کرنٹلی جو فصلیں ہیں جس میں کاٹن کی سوئنگ ہوئی ہوئی ہے، سوئنگ ہو رہی ہے، بڑا اہم مرحلہ ہے، سوئنگ ہو چکی ہے تقریباً 30% رہتی ہے۔ ہاں تقریباً ہو چکی ہے، یا تھوڑی سی 15-20%۔ ٹھیک ہے۔ مکی جو ہے ابھی اس کی ہونی ہے آج سے تقریباً کوئی 1.5 ماہ کے بعد۔ اچھا، گنا وہ اس وقت پیک اس پہ ہے کہ جب اسے پانی چاہیے۔ دھانج کی کاشت ہونے والی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس خوفناک صورتحال میں کہ پانی کی جہاں پہ ہمارے لنک اگر 5500 کیوسک چلنے چاہیے تھے، اب وہ لنک 1100 پہ چل رہے ہیں، یعنی 1/5 جو ٹائمز نا ہماری کمی ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کمی ہے اس میں، اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو نہریں ہیں انہیں بھی روٹیشن پہ ڈال دیا گیا ہے، بڑی نہروں کو بھی۔ اچھا، یعنی اس کے 3 گروپ بنائے گئے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جہاں کہ 5500 کیوسک ہونا چاہیے پانی اور ہمیں دیا جا رہا ہے 1100، تو دوسرا اور تیسرا گروپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہروں میں پانی آ جائے۔ پہلا گروپ بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ اچھا، ان حالات میں جبکہ ابھی مکی یقین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کپاس کی کاشت بھی متاثر ہوگی، متاثر ہوئی ہے اور ہوگی۔ ابھی جنہوں نے آج سے 1.5 ماہ پہلے اپریل میں مکی کاشت کی تھی، آپ فیلڈ میں جا کے دیکھ لیں، کیونکہ مکی ہر تیسرے چوتھے دن پانی مانگتی ہے، وہ مکی جل گئی ہے بالکل۔ وہ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹرمینیٹ ہو گئی ہے، اپنی موت اس نے اپنی جوانی میں لے لی ہے۔ اچھا، تو آپ کے پاس اگر نہری پانی دستیاب نہیں ہے تو متبادل ذریعہ تو آپ نے سوچ کے رکھا ہوگا نا جی، ٹیوب ویل کا پانی جو ہے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اگر فصل کی یہ حالت ہونے جا رہی ہے تو؟ بخاری صاحب بات یہ ہے کہ ایک متبادل ذریعہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پانی لفٹ کریں نیچے سے۔ ٹھیک ہے۔ اب بدقسمتی سمجھیں کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ سارے کا سارا، بلکہ جو میرا حلقہ ہے اس کا زیادہ علاقہ جو ہے وہ کھارے پانی کا علاقہ ہے، بریکش زون ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ تقریباً ہم 450 فیٹ نیچے سے پانی لفٹ کر کے اوپر لے کے آتے ہیں، اور ڈیزل کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ہمیں تقریباً آن ایوریج ہمیں کوئی 3,500-4 ہزار روپے گھنٹہ پڑتا ہے، اور 2.5 گھنٹے میں جا کے 1 ایکڑ ہوتا ہے۔ اگر آپ کاسٹ لگائیں تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا، خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ زمینوں کی بربادی اس بریکشنس کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن اگر آپ کراپ بھی بچانا چاہیں تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو چاہیے پانی لفٹ کرنے کی۔ اچھا، ویسے اس پہ مزید بات کریں کہ اگر پانی دستیاب ہوگا تو پانی کاشتکاروں کو فراہم ہوگا نا جی، اگر پانی کی دستیابی نہیں ہوگی تو ظاہر حکومت بھی کدھر جائے گی؟ میں ذرا مار صاحب سے پوچھ لوں، مار صاحب آپ کا علاقہ کون سا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ بخاری صاحب، شکریہ رہی۔ میرا علاقہ ڈسٹرکٹ ویہاڑی سے بلانگ کرتا ہے۔ وہاں کیا صورتحال ہے پانی کی؟ وہاں صورتحال یہی پانی کی کمی ہے، جیسے خان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک بڑی نہر لگتی ہے، اس میں چشمائی نہر ہے یا سالانہ نہر؟ سالانہ نہر ہے، سالانہ نہر، اس میں 5500 کیوسک آتا تھا پانی، جو آج کل صرف 1000 کیوسک پانی ہے۔ اچھا، 5 گنا اس میں کمی ہے۔ وہی نہر ہمیں آگے جا کے، تیل پر ہیں یا آپ کا نہیں ہم تیل میں نہیں، ہم میڈ میں آتے ہیں۔ تیل پہ جیسے ابھی ہمارے یہ چولستان بیلٹ آتی ہے، آپ ڈیلی خبریں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں بڑا برہانی کیفیت ہے پانی، وہاں تو پانی بالکل پانی ہے نہیں۔ پانی جب 5000 تھا تو وہاں بھی ملتا تھا، میڈ والوں کو ملتا تھا۔ اب جیسے ہم ڈسٹرکٹ ویہاڑی، ہمارا ڈسٹرکٹ پیچھے کھانے والا ہے، اس ڈسٹرکٹ کی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ پانی مطلب 3 اس کو پارٹس بائی پارٹس کر دیا ہے۔ جو نہر سالانہ تھی اس کو 3 مہینے آ رہی ہے، پھر 3 مہینے بند کر دیتے ہیں، پھر 3 مہینے چلا دیتے ہیں۔ ادھر بجلی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، بس ٹویل بھی نہیں چل سکتی۔ ڈیزل جو ہے، ڈیزل مہنگا ہے، اس کی وجہ سے کسان تو بڑا پریشان ہے، انتہائی پریشانی ہے، کسان پریشان ہے۔ اتنا کھاد بلیک میں مل رہی ہے، پانی نہیں ہے۔ مثلا انتہائی فصلوں میں جیسے آپ کو یہ گندم بھی، یہ نواب صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ گندم جیسے شارٹ ہوئی ہے، وہ تقریباً 20 من اوسطاً پر ایکڑ اس میں شارٹ رہی ہے پانی کی وجہ سے۔ اچھا، محکمہ زراعت تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی اس دفعہ بڑی اچھی گندم ہوئی ہے، اور بلکہ فی ایکڑ پیداوار وہ کہتے ہیں جی 3 من بڑی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو بڑی ہے، اگر یہ ہیٹ کی ویو نہ آتی
وہ پانی کا کوئی ایشو نہیں کہہ رہے گا, ہیٹ کی ویو نہ آتی تو یہ شاید اس سے بہتر ہیٹ کی وجوہات بھی صحیح بتا رہے ہیں, کوئی ایک جنرل ایشو ہے, پوری دنیا کا ہے, ہیٹ کی چینج بھی ہے, لیکن یہ فگر میرے دیکھنے میں محکمہ زراعت کے صحیح نہیں ہے کہ اگر پانی بر وقت ملتا, کاشتکار کو پوری فیسلٹیز ملتی, کھاد ملتی, تو بہتر اس کا رزلٹ آ سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب آگے کپاس کاشت ہو رہی ہے, بلکہ ہو چکی ہے تقریباً. کپاس کو بھی پانی تقریباً 6 دن بعد 4 دن بعد چاہیے ہوتا ہے. اتنی شدید گرمی 47 درجہ حرارت جو ہیٹ ہے, اس میں پانی کی شدید کمی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کپاس میں بھی ہم شدید ڈیمیج کا شکار ہوں گے. اچھا. اور کسان بدحالی کا شکار ہے. پہلے بھی مثلا ڈی اے پی آپ کی شارٹ ہے, ڈی اے پی بلیک میں, یوریا بلیک میں, اور پانی بھی کہ نہ ہونا, اس وجہ سے انتہائی فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا, یہ ابھی حکومت خان صاحب جو گئی ہے وہ تو بڑا دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے زراعت کو بڑا آگے پہنچا دیا ہے اور پٹی پہ چڑھا دیا ہے اور صورتحال ٹھیک ہے, لیکن اب جو صورتحال تازہ نظر آ رہی ہے پانی کی وجہ سے اور کلائمیٹک چینجز اور خاص طور پہ جو فرٹیلائزرز ہے اس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے, اس سے تو پھر بہت سارے خدشات نظر آ رہے ہیں. بخاری صاحب, ممتاز خان صاحب بیٹھے ہیں, ایگزیکٹ فگر یہ بتائیں گے, لیکن میرے نالج کے مطابق نا اس وقت تقریباً پاکستان میں 120 سے لے کے اور 135 کیوسک جو ہے نا وہ ہر سال سمندر میں ضائع ہوتا ہے. ہمارے پاس اس وقت 2 بڑے ڈیم ہیں. ایک تربیلا ڈیم ہے جو کہ 9 ملین ایکڑ فیٹ کا ہے, وہ ڈیزائن اس کا 9 ملین ایکڑ فیٹ ہے, جبکہ منگلہ جو ڈیم ہے وہ 5 ملین ایکڑ فیٹ کا ہے. یہ دونوں ملا کے تقریباً 14 ملین ایکڑ فیٹ ہے. لیکن یہ کوئی ڈیم اس میں سے 37% سلٹ اپ ہو چکا ہے اور کوئی 42%. پریکٹیکلی ہمارے پاس ایک ڈیم سلٹ اپ ہو کے ختم ہو چکا ہے. اب جو ہماری کیپیسٹی ہے سٹوریج کی وہ تقریباً 9, 9.5, 10 ملین ایکڑ فیٹ ہی ہے. لیکن جو پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے ہمارے, وہ 115 سے لے کے 135 40 ملین ایکڑ فیٹ ہے جو سمندر میں جا رہا ہے. یہ اس پہ بات کرتے ہیں جی خان صاحب, بلکہ ابھی ہم اس وقت پانی کی قلت پہ پروگرام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کچھ دنوں بعد ہم جو ہیں وہ سیلابی کیفیت پہ پروگرام کر رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پانی کو کس طرح سیفلی گزارا جائے, انسانی جانوں کو کس طرح بچایا جائے, اپنے جانوروں کو کس طرح بچایا جائے, فصلوں کو کس طرح بچایا جائے. اس پہ بات کرتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, بریک ضروری ہے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں نہری پانی کی قلت پر اور اس سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے. اس پہ ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں. انجینئر صاحب, یہ صورتحال تو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی برانی کیفیت ہے. اچھا, یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جی برانی کیفیت کیوں ہے, ہم نے ڈیم نہیں بنائے, ڈیم بناتے تو یہ حالات نہ ہوتے. لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس رستہ کیا ہے کہ اگر ہم ڈیم بنانا بھی شروع کریں, 8-10 سال چاہیے, ابھی تو ہم نے وہ نیت بھی نہیں باندھی اس طرح کی, تو ابھی ہم اس سارے بحران سے کس طرح نپٹ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ایسی بات یہ ہے کہ دیکھیے, پانی اگر نہیں ہوگا تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس بحران سے باہر نکل سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہر حل ہے, ہر حل جو ہے اس کا وہ وقت مانگتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا کوئی بھی حل نہیں ہے ہمارے پاس ماں سوائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسانوں کو بجلی کے اوپر اتنی سبسڈی دے کہ ہمارے پاس زیر زمین پانی کا ذخیرہ ہی اویلیبل ہے. الٹرنیٹو وہی ہو سکتا ہے. وہی الٹرنیٹو نا, کوئی اگرچہ وہ جیسے کہ اپنے طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بھی اتنا ڈپلیٹ ہو چکا ہے کہ جہاں پہلے 20-25 فٹ کے اوپر پانی مل جاتا تھا اب وہاں 70-80 فٹ کے اوپر چلا گیا ہے. اور جہاں پہلے 15 یا 20 ہارس پاور کی موٹر آپ کو پانی ایک ہی وقت دیتی تھی, اب 50-60 ہارس پاور کی موٹر لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور انرجی بھی زیادہ صرف ہوتی ہے. جہاں پہلے بور 200 فٹ ہوتا تھا اب 400 فٹ کے اوپر بور کرنا. لیکن اس وقت زیر زمین پانی کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس متبادل نہیں ہے. ایواپوریشن کو بچا کے بھی تو اس فصل کو میں عرض کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس فصل کو بچانے کے لیے جو خریف کی فصل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس سال کی ایک مطلب غیر معمولی, ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلے 20 سالوں کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں 25 سے 35% پانی کی کمی رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس سال پانی کی جو کمی ہے وہ تقریباً 70% سے بھی پلس ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ بارشیں نہیں ہوئی. ڈیم یعنی پچھلے سال جو اس وقت جو یہ ہمارے منگلا ترمینل ڈیم تھے وہ تقریباً 2/3 بھر چکے تھے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. یعنی سنو میلٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. سنو میلٹ جو ہوتی ہے وہ مارچ کے اینڈ میں شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب اپریل گزر چکا ہے مکمل, آدھا مئی گزر چکا ہے, ابھی تک آپ کے ڈیم 1/3 بھی ان میں اس وقت تو بڑا انفلو بڑا بڑھ جاتا ہے, پانی نہیں ہے. اگر ہمارے ڈیم میں پانی آ جاتا تو پھر تو یہ صورتحال پھر وہی 25-30 پر ہی رہنی تھی. لیکن چونکہ سنو میلٹ نہیں ہوئی, بارشیں بھی نہیں ہوئیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پانی کی کمی ہے وہ تقریباً 70+ % شارٹیج. اوہو اچھا. ہمارے پاس صرف 1/3 جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کا تقریباً پانی سسٹم میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اب جو وہ پانی کی کمی ہے, اوپر سے گرمی زیادہ ہو گئی ہے, ٹیمپریچر بڑھ گئے ہیں, تو پانی کا جو لاس ہے تھرو ایویپوریشن وہ بڑھ گیا, وہ لاس بھی بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سیپیج کا تو الگ ہوتا ہے, لیکن ٹیمپریچر کی وجہ سے دریاؤں میں, نہروں میں جو ہے ایویپوریشن بڑھ گئی ہے, اور فصلوں میں بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب فوری طور پر تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسانوں کو یہ انسینٹیو دے کہ ڈیزل ہے یا بجلی ہے اسے سبسیڈائز کیا جائے. اچھا. اگر سبسیڈائز یہ ایک فوری طور پر زراعت کو بچانا ہے, فصلوں کو بچانا ہے, تاکہ زمیندار جو ہے وہ زیر زمین پانی کو, کیونکہ ٹیوب ویل بہت مہنگا ہے. ٹیوب ویل واٹر از 15 to 20 times costlier than کینال واٹر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو زمیندار کہاں جائے گا؟ چلو بڑے زمیندار بیچارے جو ہیں وہ تو شاید کر لیں گے, 10, 12, 15, 20 ایکڑ کا زمیندار وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ 15 سے 20 گنا مہنگا پانی جو ہے زیر زمین پانی وہ استعمال کر کے اور اپنے فصلوں کو بچائے؟ وہ تو کاسٹ ہی پوری نہیں ہوگی. اچھا خان صاحب, اس وقت ہماری ساری معیشت جو ہے وہ تو اگر بچی ہوئی ہے تو اسی زراعت کی وجہ سے بچی. اگر ہم اسے تباہ کر بیٹھے تو پھر کیسے نظام آگے چلے؟ ہمارا تو مین سٹے اور پاکستان کی اکانومی اگر ابھی تک سسٹین کر رہی ہے تو اس ایگریکلچر کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعبہ جو ہے اس میں نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی بخاری صاحب آپ یقین کریں, میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پنجاب اور سندھ یہ جو ایک پلین ہے, ایک میدان ہے, ٹھیک ہے, اتنا بڑا, اتنا زرخیز میدان جس میں ایک نہیں 5 دریا, بڑے بڑے دریا بہتے ہوں اور ایسے موسم ہوں, دنیا میں کہیں نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ایک خطہ, ایک ٹکڑا ایسا نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پانی بھی ہے ہمارے پاس موسم بھی ہے, زرخیز زمین بھی ہے, اتنی زرخیز زمین ہے کہ دنیا کی ہر فصل ہوتی ہے, دنیا کا ہر فروٹ ہوتا ہے یہاں. ہمارے لوگ بہت محنتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم دیے ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پانی کا وہ نعمت, یہ منصوبہ بندی کا فقدان ہے آپ کے خیال؟ بالکل. اس میں مزید بات کرتے ہیں, میں ذرا طاہر صاحب کو بھی شامل کر لوں. طاہر صاحب, یہ جو صورتحال ہے بڑی الارمنگ ہے, تو وہ کاشتکار اب سوچ کیا رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ فوری طور پہ تو ٹھیک نہیں ہوگی, اور اگر حالات ایسے ہی رہے, برقرار رہے, تو کیا کاشتکار کو متبادل فصلوں پر چلا جائے گا, یا کیا سوچ کیا رہا ہے کاشتکار؟ بخاری صاحب, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کمی تو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کسانوں کو بھی پتہ ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, یہ جو کمی ہے نا, بلکہ ایک میسیج دینا چاہوں گا, ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جتنے بھی محکمے ہیں, اس کی جو کمی کو ایکویٹیبل طریقے سے سب پہ برابر تقسیم کیا جائے. جو پانی دستیاب ہے جو وہ تو شور بچا ہوا ہے. سندھ الزام لگا رہا ہے کہ وہاں سے کوسا براج سے 47,000 کیوسک وہ ٹھیک ہے, یہ غلط, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن منصفانہ طور پہ پانی دیا جائے اور کمی بھی منصفانہ طور پہ سب پہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ شارٹ ٹرم پلاننگ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو میٹھے پانی کے علاقے ہیں وہاں پہ ڈیزل یا بجلی
انہیں سبسیڈائز کریں تاکہ وہ نیچے سے جو زیر زمین پانی ہے اسے لفٹ کر لیں، کیونکہ وہ فصل کے لیے بھی ٹھیک ہے، وہ زمین کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ ڈیپ بھی نہیں ہے، وہ کم کاسٹ پہ آپ لفٹ کر لیں گے، ان کے پاس الٹرنیٹ ایک سورس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کڑوے پانی کے علاقے ہیں اس میں نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے سینس کیا اس پرابلم کو، اگر یہ کامن لیول پہ یہ ہو جائے کہ جو کڑوے پانی والے علاقوں میں بہت سارے چکوک میں اور آبادیوں میں سرکاری زمینیں پڑی ہیں، چراگاہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اگر ریزروائر بنا لیے جائیں، کیونکہ ایسا بہت سا ٹائم آتا ہے، تقریباً 52 ویکس ہوتے ہیں سال میں، تقریباً 8-10 ہفتے یا 6-7-8 بارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی وافر ہوتا ہے، وہاں پہ اگر وہ والا پانی اس ریزروائر میں سٹور کر لیا جائے اور ایک عام چھوٹے 2 یا 4 ہارس پاور موٹر سے آپ اسے دوبارہ ضرورت کے ٹائم پہ پمپ کر کے لفٹ کر کے آپ کاشتکار کو دے دیں، تو یہ بھی کوئی اتنا لمبا منصوبہ نہیں ہے، یہ 1-2 سال میں کڑوے پانی والے علاقوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو فصلیں ہیں، ہمیں اب مکی ہے، گنا ہے، دھانج ہے، یہ بڑی ریچ ہیں پانی کے حوالے سے نا، تو یا تو ہمیں کوئی ایسی فصلوں پہ آنا چاہیے جو کم انپوٹس لے پانی کے حوالے سے، کیونکہ اگر اتنی ہیوی یا فصلیں ہمیں چینج کرنی پڑیں گی یا تھوڑا سا کلٹیویٹڈ ایریا جو ہے وہ رکھنا پڑے گا، اور میرے خیال ہے کہ وہ سائنٹیفک طریقے بھی اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جس میں پانی کا استعمال کم ہو، ہم فلڈنگ کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا جب میں آپ سے اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا، یہ خاص طور پہ خان صاحب نے جو چھوٹے ڈیمز کا ذکر کیا، چھوٹے ریزروائر کا، اس سے آپ سے پوچھوں گا، میں ذرا مار صاحب سے پوچھ لوں۔ مار صاحب یہ بتائیں کہ یہ صورتحال تو بڑی خراب ہے پانی کی، اور کپاس کی قیمت اچھی ہو گئی تھی اچانک، لوگ جو ہے جو کپاس سے کاٹن سے جو کاشتکار روٹ گیا تھا وہ دوبارہ کاٹن کی طرف واپس آیا کہ جی اب تو بڑی اچھے پیسے مل رہے ہیں اور اس میں کمائی ہے، لیکن یہ جو پانی کی صورتحال ہوئی اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کاشتکار نے اپنا جو چاہتا تھا جتنی زمین کاشت کرنا وہ کر سکا ہے کاٹن یا نہیں کر سکا، رہ گئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہمارے پنجاب جنوبی پنجاب میں اس دفعہ کاٹن بہت زیادہ کاشت ہے، پچھلے سال کی نسبت زیادہ کاشت ہے، اچھا ہوئی ہے، کم کاشت ہے، لیکن اب دیکھیں کیسے ہم سروائیو کرتے ہیں، آگے کیسے دیکھیں کیا ہوتا ہے پانی کے بغیر، کاشتکار کے تو ہاتھ پیر پورے ہوئے، کاشتکار بڑا پریشان ہے۔ اس میں ایک اور صاحب بات اور دوست کی بات کی ہے، ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ خاص طور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ خاص طور اریگیشن اور یہ محکمہ زراعت ہے، یہ بھی بالکل ناکام ہے، یہ ان کی بھی کوئی کسان کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی مل جل کے کوئی بیٹھ کے وہاں بات نہیں کرتے، کوئی سمجھاتے نہیں، پانی چوری پہ کوئی روک تھام نہیں، کوئی وہاں پکڑ دھکڑ نہیں، متبادل نظام اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی بجائے وہ کونسلز کا نظام لایا جا رہا تھا کہ جی وہاں بیٹھ کے مقامی لوگوں کو جب بیٹھتے تھے نا کوئی نہ کوئی حل نکلتا تھا، اب وہ کوئی ایسا آپس میں الائی نہیں ہے، پاکستان کا اور ڈپارٹمنٹوں کا کوئی آپس میل جول نہیں ہے، اس میں بھی کافی گیپ کی وجہ سے ایک تو جو بڑے لینڈ لارڈ ہیں یا جن کی زیادہ زمین ہیں لوگوں کی، جن کے پاس زیادہ رقبے وسائل بھی ہیں یا برسکدار لوگ ہیں، وہ پانی چوری بھی کرتے ہیں۔ اس پہ ایک تو پانی چوری پہ اتنے کم، مثلا پانی پہلے کم ہے، اگر اس پانی پہ اگر چوری ہوگی تو جو عام کسان ہے تو وہ تو ظاہر پریشان ہوگا، اس پہ بھی تھوڑی اگر توجہ دی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد پانی چوری ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے خطے میں اس دفعہ تقریباً 30 سے 40% پانی چوری ہو رہا ہے۔ اچھا جی ہاں، تو اس پہ حکومت کچھ نہیں کرتی؟ حکومت تو آج کل تو ویسے ایک وہاں مسائل ہیں، حکومت ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ معمول میں بھی حکومت کبھی بھی نہیں اس پہ نہیں توجہ دی کہ جو بھی برسکدار لوگ ہوتے ہیں یا وہاں جو لوگ لینڈ لارڈ زیادہ زمین رکھتے ہیں وہ اتصال کرتے ہیں چھوٹے کسان کا، چھوٹا کاشتکار اس میں پریشان ہے۔ اچھا، جو ٹیل پر کاشتکار ہے وہ تو انتہائی پس جاتا ہے، بہت دستیاب ہی نہیں جو ہوتا۔ ٹیل والا کسان ہے تو آپ کے سامنے ابھی چولستان کا رزلٹ ہے، کیونکہ یہ ہمارے خطے کی جو نہر ہے جو پاک پتن کنال ہے وہ بہالکوٹ پورا ریجن کو سیراب بھی کرتی ہے، ڈسٹرکٹ بہاڑی کو بھی کرتی ہے، وہ پانی جب راستے میں چوری ہو جاتا ہے آگے پانی ٹیل پہ جاتے نہیں ہیں، لوگ انتہائی پریشان۔ بڑا اہم معاملہ ہے چوری کا، اس پہ بات کریں گے جی، بریک لینے، بریک ضروری ہے جی ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پانی کی قلت پہ بات کر رہے ہیں اور انجینئر ممتاز خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایک تو یہ ہے نا کہ دو میرے سوالات ہیں آپ سے، دیامیر بھاشا اور محمد دیم پہ کام ہو رہے ہیں،
کام کی رفتار سلو ہے, کب تک مکمل ہوتا ہے. اب موجودہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ تیزی سے کام مکمل کیا جائے, لیکن ظاہر ہے وہ صرف یہ 2 ڈیم بھی جو ہم نے نقصان کیا ہے وہ کمی پوری نہیں کر سکیں گے, ہمیں تو بہت زیادہ پانی چاہیے. تو یہ جو خان صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمیں چھوٹے ریزروائر بنانے چاہیے, اور خاص طور پہ رود کوئیوں پر جو بارش کے نالے ہیں, برساتی نالے ہیں, وہاں پر ڈیم بنانے چاہیے, اس پہ آپ کی کیا اسٹڈی ہے؟ بخار صاحب ایسا ہے کہ جو یہ چھوٹے ڈیم ہوتے ہیں نا جی, اب دیکھیں چھوٹا ہماری جو ڈیفینیشن ہے ڈیم کی وہ یہ ہے کہ 5000 ایکڑ فٹ کا جو ڈیم تک جتنے بھی ریزروائر ہیں ٹھیک ہے, ان کو ہم چھوٹے ڈیم کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, 5000 ایکڑ 5000 ایکڑ فٹ تک جو ڈیم ہے ٹھیک ہے, وہ چھوٹے ڈیم کی اس میں آتا ہے. 5000 سے جو بڑے ڈیم ان کو پھر درمیانے بگ ڈیم کہتے ہیں. بگ ڈیم ہو گئے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, پھر 1 ملین سے اوپر جو ہیں ان کو ہم میگا ڈیمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہمارے پورے پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں, پورے پاکستان میں سمال ڈیم, اگر ہم سب سمال ڈیم جہاں بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اگر تمام سمال ڈیم بھی بنا لینا ہی, ٹھیک ہے, تو وہ 1 میگا ڈیم کا 1/4 بھی اچھا نہیں اچھا, بنتا ہے. مطلب اتنی کم مقدار میں پانی وہ اتنی کم مقدار ہے, مطلب جو کیپیسٹی ہے. لیکن پانی ضائع ہونے سے تو بچ جائے گا. نہیں, اچھا وہ جو ڈیم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لوکل ایریا کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب کہ جیسے بات ہے نا کہ 5000 ایکڑ فٹ کا اگر ہوگا تو وہ 2000 ایکڑ کی زمین کے لیے, یا 2500 ایکڑ کی جو اس کے ارد گرد ایریا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیراب کر, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن مثلا اب کوئی جو میگا ڈیم ہے, اب منگلا ڈیم جو ہے وہ اس وقت بڑا ہو کر وہ تقریباً 7.5 ملین ایکڑ فٹ کا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تو اتنا بڑا ڈیم ہے کہ پورا ملک سیراب کر سکے. اسے سیراب ہوتا ہے. تو چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ کبھی بھی نیم البدل میگا نہیں ڈیم ہو کا, سکتے, ایک میگا ڈیم کا بھی نہیں ہو لیکن کافی حد تک چیزیں کیٹر کر سکتے ہیں اس لیکن علاقے صرف کی یا لوکل, مطلب کہ 2-4 ہزار ایکڑ جو بالکل بننے چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے بلوچستان میں, ہمارے صوبہ کے پی کے میں, ایون پنجاب کے اندر جو ہے ہمارا یہ چکوال اور پنڈی اور یہ جو ایریا ہے پوٹھار کا جو ایریا ہے, یہ سب سمال ڈیمز کا ایریا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کا جو یہ ہے خانپور ڈیم ہے یہ سمال ڈیم ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا جو اسلام آباد والی جو ہے اپنے جھیل جو ہے راول لیک, راول لیک جو ہے یہ سمال ڈیم کی کیٹیگری میں یہ آتے ہیں. تو یہ لوکل جو ضروریات ہیں ایک شہر کی یا کچھ ایریا کی, اس کے لیے تو لازمی بننے چاہیے. ٹھیک ہے, پانی ضائع نہ ہو. لیکن نیم البدل نہیں ہے بڑے ڈیمز کا, نیم البدل میگا ڈیمز کا. میگا ڈیم یعنی پاکستان. اچھا, دیامیر بھاشا کے بعد جو ہے وہ آپ انجینئر ہیں, اس کو کافی اسٹڈی کر سکے ہیں, ہمیں کس ڈیم پر تیزی سے کام کرنا چاہیے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیے جی, میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں بڑی ایمانداری سے اور آنیسٹلی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تحت کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ اس وقت ہمیں سب سے کم وقت میں اور سب سے کم لاگت میں ہمیں اس بحران سے نکال سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, کیونکہ کالا باغ ڈیم اگر ہم بالکل اس کی فیزیبلٹی تیار ہے, اس کا ڈیزائن تیار ہے, ٹھیک ہے جی, صرف ٹینڈر ہونے والے ہیں. اگر ٹینڈر ہو جائیں تو 5 سال ودن 5 ایئرس ہم اسے بنا سکتے ہیں. یہ بنا سکتے اچھا, ہیں. یہ اس پہ جو کنٹرڈکشن پیدا ہوئی کالا باغ ڈیم پہ, بطور انجینئر جی جی آپ کی بھی کوئی سجیشن ہے کہ اس طرح اس کنٹرڈکشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی جی, میں عرض کرتا ہوں, بالکل ہے, بالکل یہ پاسبل ہے. اور وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں نے بلکہ یہ تجویز ابھی سابقہ حکومت عمران خان صاحب کو میں نے باقاعدہ لکھ کر بھی بھیجی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا. اور لیکن وہ اس کے تقریباً فوراً بعد ان کی حکومت, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ پڑی ہوگی کہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ عرض کیا ہے, اس میں یہ سجیسٹ کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم مکمل طور پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ڈیم ہمیشہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کالا باغ ڈیم پر جتنے بھی اعتراضات ہیں, مثلاً یہ کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا یا نہیں ڈوبے گا. ٹھیک ہے, ہمارے سندھ کے بھائیوں کا یہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے
کہ سی واٹر انٹروژن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹھٹھا بدین ٹھیک ہے کے جو اضلاع ہے اسے سمندر کا پانی آ جاتا ہے اوپر اور چڑھ وہ آئے گا. زمینوں کو تباہ کرتا ہے. ٹھیک بالکل جائز مطالبہ ہے ٹھیک ہے ہمارے سندھ کے بھائیوں کا، یہ جائز مطالبہ ہے. ٹھیک ہے اور ان کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کوٹری سے نیچے کم از کم اتنے ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے سی واٹر انٹروژن کو. اب یہ سب ٹیکنیکل مسئلے ہیں. اس پہ انجینئرز چاروں صوبوں کے انجینئرز بیٹھ کے ایگزیکٹلی ٹھیک ہے دس از واٹ آئی ہیو سجیسٹڈ ٹھیک ہے کہ اب تک سیاسی گفتگو نہ کی جائے اس پہ ٹیکنیکل گفتگو اب کی جائے. اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ سب سیاستدان کر رہے ہیں، سب سیاستدان. اور سیاستدان جو ہیں معاملے کو الجھا مزید رہے ہیں بجائے اس کے کہ سنوارنے کے. ہاں میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل اس میں تقریباً 50,000 سے زیادہ سندھ کے انجینئر ہیں، ہمارے سندھ کے صوبے کے انجینئر ہیں، 1-1.5 لاکھ تقریباً پنجاب کے ہیں، بلوچستان کے ہیں. اچھا اب اتفاق سے جو سارے اعتراضات کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومت میں ہیں تو وہ خود بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو اگر یہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انجینئرز کے درمیان، چاروں صوبوں کے انجینئرز کے درمیان ڈیبیٹ ہو جائے تو اگر ایک ریفرینڈم ہو جائے، ٹھیک ہے کیونکہ پہلے تو ڈیبیٹ ہونا جی، یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. آگے چلتے ہیں پہلے ڈیبیٹ ہو پھر اس کے بعد جو انجینئرز ہیں، کیونکہ انجینئرز ٹیکنیکل وہ کنسنسس ڈیولپ کرے اور پھر اپنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی بتائیں کہ یہ ہم نے سارے اعتراضات دور کر دیے. چاروں صوبوں کے انجینئرز کی اگر میجارٹی، ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اوور آل میجارٹی، ٹھیک ہے نہیں، ہر صوبے کے انجینئرز کی اگر میجارٹی اچھا کالا باغ ڈیم کو اپروو کرتی ہے تو پھر یہ بننا چاہیے. اوکے ٹھیک ہو گیا. خان صاحب یہ ایک تو ہم نے اس وقت بحران کو اور اس سے بچنے کی صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ڈیمز بننا تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی بجلی اور ڈیزل کے ریٹ جو ہے وہ سبسڈائز کر دیے جائیں تاکہ پانی دستیاب ہو. اس کے علاوہ کیا الٹرنیٹیو انرجی کا سورس ہو سکتا ہے جس سے ہم بہتر کر سکتے ہیں ساری صورتحال کو؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تو میری اسپیشلی اس سال اس خریف فصل کے حوالے سے ایک میری سجیشن ہے کہ ہر آدمی کو تقریباً میرا یہ خیال ہے کہ 5-10% زمین چھوڑنی چاہیے کاشت کرنے سے، پھر تب بھی ہم جا کے اوور کم کر سکتے ہیں نا اس کمی کو. اچھا اس میں 2-3 اور بھی طریقے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ میں آتے ہیں. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک ہمارا پورا نہری نظام ہے کہ فلاں جگہ سے جو ہے وہ دریا نکلے گا، وہ فلاں جگہ پہ اکٹھا ہوگا، فلاں ڈیم میں جا کے وہ گرے گا. ٹھیک ہے، بہت سا ایسا پانی ہے کہ جو مختلف ڈیموں میں جاتے نہیں ہیں، وہ رن آف ریور کے تحت سمندر میں گرتا ہے. اگر ہم اپنے رن آف ریور کے سسٹم کو مینٹین کریں اور جو میں نے ایک سمال ریزروائر کا آپ کو کنسیپٹ دیا ہے کہ وہاں پہ آپ نا جو وافر پانی ہے یا وہ والا پانی جو چند ہفتوں کے لیے ہمارے پاس وافر ہوتا ہے آؤٹ لیٹ سے، ہم وہاں پہ کر کے اور پھر اسے لفٹ کر لیں. رن آف ریور والے سسٹم کو زیادہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آج کل ہمارے علاقوں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے کہ سولر سسٹم پہ کافی سارا جو ہے نا لوڈ وہ اب لے کے آنا شروع ہوا ہے. اس میں بڑا آسان ہے کہ وہ 4 انچ کا بور ہوتا ہے، تقریباً 55-60 فیٹ پہ وہ تک پائپ جاتا ہے نیچے. اس میں اگر آپ سولر لگانا چاہیں تو 4 پلیٹوں سے چل سکتا ہے، لیکن اس کی قباحت یہ ہے کہ وہ جیسے سورج نکلے گا تو چلے گا اور شام دن کے وقت تو میسر ہوگا نا. 10-11 گھنٹے گرمیوں میں 12 گھنٹے اویلیبلٹی ہے اس کی. یہ رستہ یہ کامیاب ہے، اور یہ کامیاب ہے، اور یہ کامیاب ہے. جہاں لوگوں نے لگایا کامیاب ہے. BCO لوگوں نے، میرے جو ہمسائے ہیں BCO لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اچھا جو لوگ زیادہ چاہتے ہیں پانی وہ پھر ساتھ اسے بیٹریاں بھی لگا لیتے ہیں، پریزرو کر لیتے ہیں سولر انرجی کو، رات کو بھی چلتا ہے. اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو بیٹریاں نہیں لگانا چاہ رہے تو وہ چھوٹی موٹر ہوتی ہے لفٹ کرنے کے لیے، وہ عام جو گھریلو کنیکشن ہے اس سے بھی وہ موٹر چل جاتی ہے اور لوگ چلا رہے ہیں وہاں پہ. اچھا. تیسری بات یہ ہے کہ تقریباً اس وقت میری اطلاع کے مطابق پاکستان میں اسپیشلی پوٹوہار ایریا میں 27 ہیں جو سائفنز ہیں
ہیڈ ورکس ہیں اور ہمارے بیراج ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی یہ سارے مل کے بھی ایک میگا ڈیم کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم چھوٹے ڈیمز کی اپنی مرتے افادیت کو ہے، منہ میں پانی کچھ نہ ڈالا کچھ جا تو سکتا ہے اس پروگرام سے۔ کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، ماہر صاحب میں آپ سے ایسے آخری چھوٹے سے کمنٹس چاہوں گا، آپ کے ہاں یہ سولر کا رجحان بڑھ رہا ہے یا نہیں ہے کوئی اتنا خاص؟ سولر کا رجحان ہمارے طرف بہت کم ہے، اس کی وجہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو بہت کاسٹلی ہے، اچھا، کیونکہ ہماری طرف جو پانی ہے وہ تقریباً 200 فٹ 250 فٹ سے نیچے جا کے حکومت کوئی اس پہ کوئی سبسڈی نہیں دے رہی؟ نہیں، حکومت کی کوئی سبسڈی نہیں ہے، اگر اس پہ حکومت سبسڈی دے تو یہ بہتر طریقہ ہے، اس پہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، تو یہ میرے خیال دینی چاہیے گورنمنٹ کو سبسڈی، اور کم سے کم خاص طور پر جو چھوٹا کسان ہے کاشتکار ہے اس کے لیے تو یہ بڑا بہتر ہے کہ جس کے 5-10 ایکڑ ہیں وہ سراب کیے جا سکتے ہیں۔ قبل جو ہے وہ حکومت نے اس پہ سبسڈی دی بھی تھی، کچھ کمپنیاں وہ برانی علاقوں میں ہے کہ جو دور دراز کے، یہاں ہمارے پنجاب میں میرے خیال جنوبی پنجاب میں بہت کم ہے، یہاں نہیں ہے اتنا، کسی کی فیسلٹی نہیں دی انہوں نے، اس پہ کام ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ سستا ذریعہ ہے نا، سستا ذریعہ یہی بنتا ہے، کیونکہ اگر پانی کی اگر یہی پوزیشن رہی ہے، اگر موسمی حالات آگے پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے، موسم کا کچھ اندازہ گورنمنٹ نہیں ہے، کے پاس کلائمیٹک متبادل بھی، اور لوگوں کے پاس چینجز۔ متبادل یہی ہے، اس پہ سولر پہ اگر کیا جائے اور سبسڈی دی جائے تو بہتر ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہم نے پانی کی کمی بات کی، بہت سارے موضوعات، بہت سارے معاملات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے جو ابھی تشنہ رہ گئے ہوں گے، میں بھی بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتا تھا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے۔ پانی کی کمی ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے متبادل ذرائع بھی ہیں، اس طرف آپ توجہ دیں، پانی کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اسپرنکلنگ اریگیشن ہے، ڈرپ اریگیشن ہے، اس کی طرف بھی رجحان ہم بڑھا سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ جو پانی ہمارے پاس دستیاب ہے اس کا آدھا پانی ہم ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم اسے بھی بچا لیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ پانی جو موجود ہے یہ ڈبل ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس کے لیے جو ہے آگے بڑھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔